अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज की लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। आज वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज़ ने इंतखाब जीत लिया और उन्होंने जीत के अपना वज़ारत आला का हलफ भी उठा लिया है। और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के लिए भी मुराद अली शाह ने भी वज़ीर आला सिंध के तौर पे जो है वो इंतखाब को जीत लिया और वो वज़ीर आला सिंध जो है वो तीसरी दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। ये पूरी स्टोरी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, इनके हालात और वाक़यात भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट ये कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक लाइव को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जी नाज़रीन, आज की जो टॉप स्टोरी थी वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें थीं और पंजाब की वही वज़ारत आला थी जिसके लिए पूरा ज़ोर लगाया जा रहा था तमाम पार्टीज़ की तरफ से। और उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब जिस पार्टी का होगा, दरअसल उसकी ही जो है वो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत होगी और उसके लिए वो बहुत सारी आसानियाँ होंगी। तो आज नून लीग ने बिल आखिर जैसे तैसे ये जो है संग मील उन्होंने अबूर कर लिया है, उन्होंने वज़ारत आला पंजाब हासिल कर ली है। मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने हलफ उठा लिया है। आज पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ और ये एक यकनकाती एजेंडा था कि आज वज़ीर आला का इंतखाब होगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली के अंदर जो है जो दो नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे, दो लोगों के दरमियान मुकाबला था। एक मरियम नवाज थी जिनको मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया था और दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो राना आफ्ताब अहमद जो थे वो उनके नामजद उम्मीदवार थे बराए वज़ीर आला। और चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले मियाँ असलम इकबाल को अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार जो नामजद किया था, लेकिन ताहाल मियाँ असलम इकबाल जो है वो पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ नहीं उठा सके। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनके खिलाफ जो पुलिस केसेस हैं और उन केसेस की वजह से जो है वो पुलिस को मतलूब है। पुलिस पंजाब पुलिस उनके पूरे पाकिस्तान के अंदर ताक़ब कर रही है। यहाँ तक कि मियाँ असलम इकबाल ने पेशावर हाई कोर्ट से जो फासले ज़मानत भी मंजूर करवाई। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने हुक्म के अंदर कैटेगोरिकली ये हुक्म दिया था कि इनको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी गिरफ्तार ना किया जाए ताकि ये अपनी मुतलका कोर्ट के अंदर जाके पेश हो सके और कानून के मुताबिक जो है उस अमल का हिस्सा बन सके। लेकिन ताहाल अभी तक जो है मियाँ असलम इकबाल जो है वो रूपोश हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए और पंजाब पुलिस जो है पूरे पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी के लिए चौकस है, छापे मार रही है। यहाँ तक कि जब पेशावर हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली थी तो तब भी पंजाब पुलिस ने वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर तौहीन अदालत का केस भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चल रहा है। तो मियाँ असलम इकबाल की गैर मौजूदगी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने राना आफ्ताब अहमद को जो है वो अपना वज़ीर आला का कैंडिडेट जो नामजद किया था। आज इन दोनों के दरमियान मुकाबला होना था। इससे पहले कि इलेक्शन का अमल शुरू होता तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है राना आफ्ताब अहमद ने जो बात करने की कोशिश की तो स्पीकर सूबाई असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने उनको सख्ती से बात करने से रोक दिया और उन्होंने कहा कि आज के अजलास का यकनकाती एजेंडा है कि आज सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होगा और इसके अलावा कोई और काम नहीं होगा, किसी और किस्म की कोई एक्टिविटी असम्बली के अंदर नहीं की जा सकती। लिहाजा आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो नहीं लिया जाएगा। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई तकरीर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होगा। इस बात पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने अलामती तौर पे वॉकआउट किया और वो लोग सारे उठ के असम्बली से बाहर आ गए। हुकूमत की तरफ से जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई ताकि उनको मना के वापस लाया जा सके। इससे पहले कि उनको मना के वापस लाया जाता तो वो जो एहतजाज करने के लिए बाहर निकले थे तो वो उसके बाद जो है वो असम्बली के जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए और बेल बजाना शुरू कर दी गई और इससे पहले कि उनके साथ किसी किस्म के डायलॉग या नेगोशिएशन होती, असम्बली के दरवाजे बंद करके जो है वो वज़ारत आला का जो इलेक्शन शुरू करवा दिया गया। उस इलेक्शन के नतीजे के अंदर मरियम नवाज जो है वो 220 वोट लेके जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगी, जबकि उनके मद्दे मुकाबल 0 वोट कास्ट हुए क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान थे वो वॉकआउट कर गए थे। उस वजह से जो है वो उनके उम्मीदवारान जो थे उनके जो मेंबरान थे वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके थे। यहाँ तक कि जो उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए वो भी अपना वोट कास्ट नहीं कर सके और मरियम नवाज को जो है वो 220 के मुकाबले में 0 वोटों के मुकाबले में 220 वोटों से जो उनको
کامیاب قرار دے دیا گیا، اور جیسے ہی ان کو کامیاب قرار دیا گیا تو اس کے بعد مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ اپنی پہلی تقریر کی، اور اس پہلی تقریر کے اندر انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا جو لائحہ عمل تھا وہ دیا، اور وہ پوری ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی کون سی چیزوں کو، کون سے کاموں کو پرائرٹی دی ہے، کیا انہوں نے اپنا روڈ میپ دیا ہے، اور پنجاب کو وہ کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ایک پوری ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے جب وزارت اعلیٰ پنجاب کا آج الیکشن تھا تو اس وقت ماحول کیا تھا پنجاب اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے وہ کس طرح کا ماحول دیکھنے میں آیا؟ پنجاب اسمبلی کے تقریباً ارد گرد 1 سے 2 کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ کارڈن آف کیا گیا تھا۔ پورے لاہور کی نفری جو پولیس کی تھی، ڈی آئی جی کی کمانڈ کے اندر، اس کو وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا تھا، اور اس کو ڈپلائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کی طرف سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اور ان کے کارکنان ہیں، ان کی آمد و رفت کو انتہائی محدود کر دیا جائے۔ بہت سارے ممبران نے اس بات پہ شکایت کی کہ میں ممبر ہوں پنجاب اسمبلی کا، لیکن مجھے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تک ایکسیس نہیں دی گئی۔ مال روڈ پہ اکثر جو سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران تھے ان کو مال روڈ پہ ہی ان کی گاڑیوں سے اتار دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے پیدل چل کے جو آگے پنجاب اسمبلی تک جا سکتے ہیں، آپ کی گاڑیاں آگے تک نہیں جا سکتی، اور آپ صرف اکیلے جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا مہمان جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تک نہیں جائے گا۔ اور بہت سارے ممبران کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تک پہنچنے میں شدید قسم کی دشواریاں پیش آئیں، اور اس کے اوپر یہ کہ جب ان دشواریوں کا، ان مشکلات کا ذکر جب کرنے کے لیے رانا آفتاب احمد نے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بات کرنا چاہی تو ان کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے نہیں دی گئی، اور ان کو گفتگو جب نہیں کر سکے تو وہ اپنے مسائل جو ان کو درپیش آ رہے تھے وہ ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکے۔ اور لیکن اسمبلی سے باہر جو ہے وہ رانا آفتاب اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہمارے ممبران کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، ہمیں آج کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ ہمیں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف نون لیگ نہ صرف ان کے ممبران کو اسمبلی تک بآسانی پہنچنے کے لیے ان کو اجازت تھی، بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو حامی تھے، جو ان کے سپورٹرز تھے، ان کو بھی پنجاب اسمبلی تک ایکسیس دی کہ آج وزٹر گیلریز جو وہ بھری ہوئی تھی، اور وہاں سے پاکستان مسلم لیگ اور مریم نواز کے حق میں جو ہے وہ شدید نعرے بازی بھی دیکھنے کو ملی، کیونکہ ان کے مد مقابل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے سپورٹر جو ہے وہ وزٹر گیلری میں موجود نہیں تھے، بلکہ وزٹر گیلری کیا کہ ان کو پنجاب اسمبلی کی حدود کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی پولیس کی ڈپلائمنٹ کرنے کا مقصد تھا، آج پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کے اندر جو ہے ان تمام امیدواران جو ایم پی اے شپ کے امیدوار تھے جن کو زبردستی جو ہے فارم 47 کے ذریعے جن کو ہرایا گیا تھا، ان کی پریس کانفرنس تھی اور ان کے سپورٹرز تھے اور ان کا احتجاج تھا، اس احتجاج کو، اس پریس کانفرنس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنے کے لیے بھی پولیس کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے، اور بہت زیادہ سختی تھی اس حوالے سے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر، کوئی بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر، کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایسا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کا پروگرام کے اندر شامل نہ ہو سکے، اور تاکہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ جو انہوں نے یہ جو پروگرام منعقد کیا تھا اس کے اندر ان کے اپنے لوگ ہی شامل نہیں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن لوگوں نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے، خاص طور پہ میاں اسلم اقبال کے بارے میں تھا کہ میاں اسلم اقبال کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اسمبلی کے پریمیسز کے اندر نہیں پہنچنا چاہیے، اسمبلی کے فلور پر نہیں پہنچنا چاہیے، اور وہ ان کو حلف نہیں اٹھانے دینا چاہیے، اور اس کے لیے پوری کوششیں تھی، پوری جان ماری گئی، ہر طرف پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس پیز اور دیگر جو پولیس کے جو فورس تھی وہ سب کو اس کے اوپر ڈپلائی کیا گیا تھا، اور پورا پنجاب اسمبلی کے گرد جو ایک ہراسمنٹ کا ماحول تھا وہ قائم کیا گیا تھا۔ اس ہراسمنٹ کے ماحول کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوا ہے، اور مریم نواز نے یہ انتخاب بظاہر جیت لیا ہے، وہ بظاہر وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد انہوں نے فوری طور پر گورنر ہاؤس کے اندر جو منعقدہ تقریب تھی حلف برداری کی، وہاں پہ وہ پہنچی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے اندر موجود تھی، جو نون لیگ کے جو ایم پی ایس تھے، ایم این ایس تھے، اور جو ان کی پارٹی لیڈرشپ تھی،
خصوصاً جو ہے اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ گورنر پنجاب کے ساتھ نامزد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو تھے وہ بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ مریم نواز نے جو ہے وہ حلف اٹھانے کے فوراً بعد اپنے والد قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کو جو ہے وہ اٹھ کے گلے ملی ہیں، اور اس کے بعد میاں شہباز شریف کو وہ گلے ملی ہیں، ان سے مبارکباد بھی وصول کی ہے، اور اس کے بعد مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، اس ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اس کے بعد کا ماحول کیا تھا، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، وہ کیا سوچ رہی تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا، اور کس قسم کی جو ویڈیوز ہیں جو ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے وائرل ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ مزید اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ولاگ کے جو دوسرا پورشن ہے وہ یہ کہ سندھ حکومت کی بھی آج قائم ہو گئی ہے۔ وہاں پہ سندھ اسمبلی میں بھی آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا، اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کامیاب قرار پائے، انہوں نے 114 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ نے 36 ووٹ حاصل کیے، اور اس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے مراد علی شاہ جو ہے وہ کامیاب قرار پائے۔ مراد علی شاہ مسلسل تیسری مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بنے ہیں، اور ان کے سابقہ ادوار کے اندر جو ہے سندھ جو ہے ان کے سندھ کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب تھے، جن کے اوپر کام کیا جانا چاہیے تھا، مگر مراد علی شاہ نے اپنی سابقہ 2 ادوار کے اندر سندھ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی خاص توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام کے جو ابھی تک ان کو بنیادی انسان جو حقوق ہے وہ حاصل نہیں ہے، ان کو صحت اور تعلیم اور سفری اور دیگر جو سہولتیں انصاف کی سہولتیں وہ پوری طرح سے میسر نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی قانون سازی، کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا گیا۔ کراچی جو ہے وہ جو روشنیوں کا شہر تھا، جو خوشبوؤں کا شہر تھا، جو باغوں کا شہر تھا، وہ گندگی کے ڈھیر کے اندر تبدیل ہو چکا ہے۔ وہاں پہ غنڈہ گردی، بدماشی، قتل و غارت عام ہو چکی ہے، لیکن سندھ حکومت جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ اپنی تیسری ٹرم میں تیسری دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد سندھ کی عوام کی کس طرح سے خدمت کرتے ہیں اور کیا وہ اپنا لائحہ عمل پیش کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں کے اندر پنجاب اور سندھ کے اندر دیکھنے میں آئیں گی۔ ابھی تک جو 2 صوبوں کے اندر جو حکومت فارم کی گئی ہے، جہاں پہ اسمبلیوں کے اجلاس بھی بلائے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں کے پی کے اندر ابھی تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا ہے۔ کے پی کے اندر جو ہے وہ ابھی تک ایسی صورتحال نہیں، وہاں پہ جو منتخب اراکین ہیں وہ انہوں نے اپنا حلف ابھی تک نہیں اٹھا سکے ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنی حکومت کو قائم نہیں کر سکے۔ وہاں پہ سنی اتحاد کونسل کے جو رہنما ہے علی امین گنڈا پور، ان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کو میجورٹی حاصل ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ گورنمنٹ کو فارم کرنے کے لیے ابھی تک اسمبلی کا پہلا اجلاس نہیں بلایا گیا ہے۔ اور اگلی جو ڈیولپنگ صورتحال یہ ہے کہ ابھی 27 فروری کو کل جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر جو اراکین اپنا حلف اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے یہ پروسیجر چلے گا۔ قومی اسمبلی کے لیے جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں، اس میں صدر پاکستان نے جو ہے وہ حکومت کی ایڈوائس کے اوپر جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کی تمام نشستوں کے اوپر فیصلہ جاری نہیں کرتا، قومی اسمبلی جب تک مکمل نہیں ہوتی تو اس کے اجلاس بلانے کا جو آئینی تقاضا وہ پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک میں اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آج اسپیکر کی جانب سے جو ایک اعلان سامنے آیا، انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ 29 فروری کو اسپیکر نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس وہ طلب کر لیا ہے۔ اب صدر کے جو ہے وہ اجلاس نہ بلانے کا جو نوٹیفیکیشن جو انہوں نے مسترد کیا تھا، جو اپلیکیشن مسترد کی تھی، اسپیکر نے اس کو انڈورس اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، جو اس کی کانسٹیٹیوشنلی جو ان کے پاس پاور ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے، جس کے اندر منتخب اراکین جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے۔ لیکن تاحال سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے وہ پورے ملک کے اندر پینڈنگ ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اس کو پر سماعت کی ہے۔ اب انہوں نے اس کیس کو اوپن کورٹ کے اندر سننے کا فیصلہ کیا، کل کی اس کے اوپر ڈیٹ فکس کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپن کورٹ کے اوپر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کو سننے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ قانونی اور وہاں پہ وہ دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر فیصلہ لمبے عرصے تک محفوظ نہیں رکھا جاتا تو امید کی جا سکتی ہے کہ 29 فروری سے پہلے جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی بھی مخصوص نشستوں کے اوپر فیصلہ آ جائے۔
اور اگر فیصلہ ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، جس طرح کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے ہر معاملے کے اوپر ہر فیصلے کو غیر معینہ مدت تک لمبے عرصے تک محفوظ رکھتا ہے، تو وہ ایک الگ سے صورتحال ہوگی، اور وہ صورتحال جو بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے، آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے، اور اس کے پورے جو تفصیلات بھی ہوگی وہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور